अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से लेकर और जो नैब के हवाले से अब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपने देखी होंगी, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है उसको हम सियासत से इसलिए अलग नहीं कर सकते क्योंकि यूँ महसूस होने लगा है कि जैसे पाकिस्तान को अब खेल के ज़रिए लेवरेज इस्तेमाल किया जा रहा है और फॉरेन पॉलिसी में ये बड़ा अब अहम नुक्ता हमें सामने नज़र आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान में जिसमें क्रिकेट आने में बड़ी मुश्किल हुई और इसलिए मुश्किल हुई कि पाकिस्तान ने 9/11 के बाद जिस जंग में हिस्सा लिया उसमें उसने अपनी एक प्राइस पे की और फिर जब मुल्क के हालात बिल्कुल बेहतर होते चले गए तो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई। लेकिन अब हाल ही में न्यूजीलैंड ने जिस तरह से विड्रॉ किया पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने से और फॉलोड बाय इंग्लैंड, इससे जो शायकीन क्रिकेट है पाकिस्तान में और दुनिया भर में उनका दिल काफ़ी दुखा है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को क्या क्रिकेट के ज़रिए अब कोई प्राइस पे करनी पड़ रही है, क्या क्रिकेट के ज़रिए पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और इसकी वजूहात क्या हैं। आपने ये भी देखा कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि इन 2 सीरीज़ की मनसूखी से करोड़ों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को पीटीवी को हुआ है और वकुला से मशावरत की जा रही है कि किस तरह से कानूनी चाराजोई इसके खिलाफ की जाए। फिर हमने ये भी देखा कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने भी बड़ा सख्त स्टांस लिया और कहा कि हम पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ है वो न्यूट्रल ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे। और इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी आज जब मुलाकात की यूनानी सफ़ीर से तो उन्होंने कहा सयाहत के लिए, खेलों के लिए, तफरीह के लिए पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है। रमीज़ राजा साहब ने आज ये भी कहा कि न्यूजीलैंड एक तरफा फैसला कर बाहर चली गई और अब दुबई में आने के बाद अब तो हमें बता दीजिए कि आखिर वो क्या सिक्योरिटी थ्रेट था, क्योंकि जो सिक्योरिटी थ्रेट न्यूजीलैंड की टीम को था वो यकीनन पाकिस्तान की टीम के लिए भी मौजूद था और कभी भी पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि अपने ही लोगों को किसी मुश्किल में डाले, कुजा किसी और को मुश्किल में डाले। जाहिर है कि ये मामलात जो हैं वो बड़े देख कर करने पड़ते हैं। जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई तो उसके बाद जिस किस्म के खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं मैच करवाने के लिए, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अब आज हम इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो एक ऐसा खेल है जिसने लोगों को न सिर्फ जोड़ा हुआ है बल्कि ये एक वाहिद खेल है जिसके पीछे सभी दीवाने हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते हुए इब्राहिम खान साहब, कौमी असम्बली के मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है कौमी असम्बली के मेंबर डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सवाल हमारा आज एक ही है कि पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में क्या तनहा करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। इब्राहिम खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। कम अज़ कम इस दौरे हुकूमत में जिनके मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, उसके बाद क्रिकेट जिस तरह से पाकिस्तान से एकदम ये जो 2 फैसले किए गए न्यूजीलैंड की जानिब से, ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, आपके नज़दीक इस सब के पीछे क्या है, वजह क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि क्रिकेट एक खेल है जिसको के पोलिटिसाइज कर दिया गया है। इसके पीछे वो आपकी JF-17 थंडर जो है वो ब्लॉक 3 की जो सेल है आपकी, उस पे वो रिजर्वेशंस थी क्योंकि ब्रिटिशर्स की कोई वो चाहते थे, वो दे आर यूज टू डिक्टेटरशंस, या चाहे हमारे अमेरिकन हों तो वो भी इसी माइंड सेट के साथ थे कि पिछले 30-40 साल से जिस तरह से पाकिस्तान को चलाया गया है अब भी वैसी ही डिक्टेशन दी जाएं और वो डिक्टेशंस ली जाएं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर खालिसतन एक जमहूरी हुकूमत है और उसमें किसी किस्म की डिक्टेशन हम नहीं लेंगे। जो कुछ हमारे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन होगा उसको हम एक्सेप्ट करना है। तो ये उसका बेसिकली इनडायरेक्ट रिस्पांस था कि जी हम अपनी टीम्स विदड्रॉ कर रहे हैं। पहले उन्होंने करवाई न्यूजीलैंड की, फिर अपनी इन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे। भाई यहाँ पर वो ख़वातीन आ रही हैं यूरोप से, मर्द हजरात आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, जा रहे हैं पूरे अपना हमारे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो GB की तरफ और KP की तरफ जा रहे हैं। वो सब के उनके अगर आप उठा के देखें तासुरात तो इतने खुश और कहते हैं कि यहाँ के लोग इतने लविंग और केयरिंग हैं। ठीक है, तो खान साहब आप ये कहते हैं कि JF-17 थंडर की जो सेल है उस पर
تحفظات تھے اور ہم نے کیونکہ ڈکٹیشن لینا بند کر دیا ہے. دس از دا پرائس وی آر پیئنگ تھرو کرکٹ رائٹ ناؤ. اسی کو آگے لے کر چلتی ہوں, نثار چیمہ صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں. نثار چیمہ صاحب, بڑی سازشوں کا بھی بڑا ذکر کیا ہے فواد چودھری صاحب نے, آج بھی کہا ہے کہ باقاعدہ لابی ہے جو سازش کر رہی ہے کچھ ممالک کی پاکستان کے خلاف. آپ کیا سمجھتے ہیں کرکٹ میں جو ایک دھچکا ہمیں دیا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے اس معاملے میں وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ بعض طاقتیں, عالمی طاقتیں, وہ پاکستان کا امیج اور پاکستان کے مفادات کو ہر قیمت پہ نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا جو بدطینت ہمسایہ ہے وہ اس میں یقیناً سازشوں میں پیش ہے, سامنے نظر آئے یا نہ آئے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ جب بھی ان کا کوئی پروب کریں گے تو کھرا جو ہے بالکل انڈیا کی طرف جائے گا اور اس کے عالمی دوستوں کی طرف جائے گا. ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کا امیج جو ہے پوری دنیا میں ڈسٹارٹ کیا جائے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے دہشت گردی پہ قابو پایا ہے بے پناہ قربانیاں دے کر, ہمارے عسکری اداروں نے, پوری قوم نے, اور یہ کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہماری سول ادارے جو ہیں, انہوں نے بھی فوج کے شانہ بشانہ اس پہ بڑی بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور بڑا رول پلے کیا ہے, بڑا شاندار کردار ادا کیا ہے, پوری قوم نے کردار ادا کیا ہے اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں, جس کے نتیجے کے طور پہ ہم نے دہشت گردی پہ قابو پایا. اور یہ کہ یہ جو پہلے دیکھیں نیوزی لینڈ کی جو ٹیم تھی ان کو ہائیسٹ پاسبل لیول کی وہ جو سیکیورٹی فراہم کی گئی, کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہے یہ عالمی سازشوں کا نتیجہ ہے, اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ عمران خان کی کسی پالیسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, ہرگز نہیں. یہ جب سے یہ تماشا بنا ہوا ہے, جب سے یہ دیکھیں, جب سے انہوں نے یہ کرکٹ کو استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف, انٹرنیشنل کرکٹ کو, تو اس وقت سے مختلف حکومتیں آتی رہی ہیں اور ہر حکومت کے دور میں تقریباً یہ عالمی سازشیں اور ہندوستان جو ہے وہ مل کر پاکستان کے خلاف یہ اس طرح کی کانسپیریسیز کرتے رہے ہیں. لیکن یہ کہ آج بھی ان کا سلسلہ جاری ہے اور ہم وہ بھگت رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. بات کہی, اور پہلی مرتبہ میں سن رہی ہوں کہ آپ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس میں ان کی پالیسی کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ایک عالمی سازش ہے. آپ کی طرف آتی ہوں سینیٹر صاحب, پہلے آئی ایم جسٹ آسکنگ تاکہ آپ لوگوں کے نزدیک, ظاہر ہے آپ پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں, انفیکٹ انگلینڈ میں ایک صحافی ہیں, انہوں نے تو بلکہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ میں جب چیمپئنز ٹرافی سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی, اس مشکل وقت میں بھی پاکستان نے کڑے حالات میں آ کر کھیلا تھا, اور ای سی بی کے اس فیصلے سے آپ اپنے دوستوں کو کھو دیں گے. سینیٹر صاحب آپ فرمائیے گا, کیا واقعی کوئی عالمی سازش کا حصہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یا سیکیورٹی کی کوئی ایسی صورتحال پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے کہ اس طرح سے ٹیمز وڈرا ہونا شروع ہو جائیں؟ نادیہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہونا, لوگوں کا ہمارے ملک پہ اعتماد نہ کرنا, یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ واضح نہیں ہے, نمبر ایک. اور دوسرا, یہ جو کچھ بھی رزلٹ ہمیں مل رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے مخالف تو یقیناً ہمارے مخالف ہیں, لیکن جو ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے اس کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ جہاں پہ بھی جاتی ہے, جہاں پہ بھی موجود ہیں, تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں, یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان کامیاب ہو چکے ہیں. اور باقی جتنی دنیا کی قومیں ہیں ان میں یہ ہے کہ دنیا کے دہشت گرد ہی طالبان تھے. ایک وقت ہم طالبان کے خلاف لڑتے رہے, کبھی ہم طالبان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہماری کوئی نیوٹرل پالیسی جو ہے وہ نہ اپنانے کی وجہ سے ایک تو اس میں بھی یہ سیگمنٹ بھی ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ پتہ ہے ابو ظبی میں بھارتی قونصل خانے میں را کا باقاعدہ ایک سیل چلتا ہے جو کہ اسپیشلی کرکٹ کے اوپر اور پاکستان کے خلاف کام کرتا رہتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہر پہلو کو آپ جا کے دیکھیں, اس میں یقیناً ہمارے مخالف انڈین جو ہیں ان کا بھی حصہ ہے. ان کے جتنے بکیز ہیں وہ سارے کے سارے ابو ظبی میں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ پاکستان کو کسی طور پہ ابھرنے نہیں دیں گے. پاکستان کی ٹیم ماشاءاللہ دنیا میں ابھر کے آگے آ رہی ہے, لیکن اس طریقے کا ہمیں امیج جو ہے اپنا بلٹ اپ کرنا ہوگا, ملک اور قوم کو نیوٹرل ہے کہ قوموں کے ساتھ چلنا ہوگا, اور ہمیں اپنی فارن پالیسی جو ہے نا وہ واضح کرنی پڑے گی. جب تک لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ
کہ پاکستان کی ایک پالیسی ہے اور پاکستان سیکیورٹی کے معاملات میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بہت بہتر کام کر رہی ہیں، لیکن اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہم اپنی فورن پالیسی میں بھی تو اس کو ظاہر کریں۔ بالکل آپ نے کہا فورن پالیسی کا بڑا عمل دخل اس میں نظر آتا ہے۔ کئی ایسے اینالسٹ ہیں جو کہتے ہیں اٹ از ناٹ اباؤٹ کرکٹ، اٹ از ناٹ اباؤٹ سیکیورٹی، اٹ از اباؤٹ یور فورن پالیسی۔ اور ظاہر ہے کہ جو سازشوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کو کس طرح سے ہم نمٹیں گے، یہ بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ جیسے آغاز کیا تھا ابراہیم خان صاحب اور شہادت صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ فورن پالیسی کی ناکامی ہے یا فورن پالیسی کو ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا، ایک نیوٹرالٹی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ اس طرح سے جو ہم آئسولیشن آج کرکٹ کے ذریعے فیس کر رہے ہیں کہیں مزید اس کا دائرہ کار نہ بڑھا دیا جائے۔ اس پر میں آگے چل کے بات کروں گی، لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب جنہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ کرکٹ میں وہ پی ایچ ڈی ہیں، ہی از دا پیٹرن ان چیف فار پی سی بی، اور ان کی وزارت عظمیٰ میں کرکٹ کا اس طرح چلا جانا یہ آپ لوگوں کا کافی بڑا فیلئر ہوگا۔ اس میں فورن پالیسی کا کتنا بڑا عمل دخل ہے؟ دیکھیں بات سمجھنے کی ہے، فورن پالیسی تو یہ ہے کہ افغانستان کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی پچھلے 40 سال سے وہ سٹیبلٹی جو تھی وہ ہم اس پہ نہیں آ رہی تھی اور اس کے امپیکٹ ڈائریکٹ پاکستان پہ پڑتا ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ اپنا سینٹرل ایشیا کے ممالک نے بھی، رشیا نے بھی، چائنا نے بھی، پاکستان، ایران نے مل کے اب اس کے متعلق اسٹریٹجی بنائی ہے کہ کس طرح سے افغانستان کے ماحول کو جو ہے پرامن اور پرسکون اور ایک وائبل اسٹیٹ میں جو ہے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو یہ تو بڑی کامیاب پالیسی ہے خطے میں جس پہ کہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں ان کو بہت بڑی تکلیف ہے، ان ممالک کو، وہ جیسے ابھی فرما رہے تھے چیمہ صاحب بھی کہ وہ انڈیا ان میں سے ایک ہے، اور بات ہو رہی تھی ابھی سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی فورن پالیسی کی، بھائی میرے فورن پالیسی وہ یوز ٹو ہیں آپ کے وقت کے جب ریمنڈ ڈیوس کو جو ہے وہ جہاز پہ چڑھا کے اور گھر بھیج دیا گیا تھا دو پاکستانی شہریوں کو شہید کرنے کے بعد۔ وہ وہی پالیسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ڈرون حملے کریں اور یہ صرف جو ہے اخباروں میں دے دیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اب ایسے نہیں ہوگا، ہماری فورن پالیسی ٹوٹلی جو ہے وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے ہے، اور جو ہمارے ملک کے مفاد میں بہتر ہوگا اب وہ پالیسی آگے آئے گی۔ اس کو ہم یہ کہیں کہ ہماری فورن پالیسی کی جو ہے کامیابی ہے یا ناکامی کا جو ہے فیصلہ وہ ان ممالک نے کرنا ہے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے ایسی غلامانہ سوچ رکھنے کی۔ مجھے ایک بات بتائیں نا، فورن پالیسی کا کیونکہ ذکر ہوا ہے، آپ نے یہ کہا کہ جو سازشیں کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں سازشیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے ان سازشوں سے نمٹنے کے لیے بھی تو کوئی اسٹریٹجی ہوگی، وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے آپ کو they have taken you by surprise کہ آپ کے ہاں ٹیم بھیج کے اور اس کے بعد اس کو مقصد ہے پریکٹس بھی وہ 4 دن سے کر رہے ہیں، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جب مقصد ہے کہ فیلڈ میں جانے کا اور گیم کے سٹارٹ ہونے کا تھا تو ایک دم سے خطرہ پڑ گیا۔ یہ مقصد ہے کہ اٹس این اوپن سیکرٹ، اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ بہرحال جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، اور اس کے جو ہے اگینسٹ کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے، اور اس میں ہم پہلے بھی ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ کرکٹ کا ریوائول بھی ہمارے دور میں بہت اچھی طرح سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ دوسری ایونیوز کو ٹچ کر کے ہم اس کو پھر ایک دفعہ جو ہے انشاءاللہ سٹریم لائن کر لیں گے معاملات کو۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے کہا نا کہ کرکٹ کو ریوائول بھی کیا، اس وقت کے حالات ڈیفرنٹ تھے، اب کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ یو سیڈ کہ ٹیکن بائی سرپرائز، مطلب جہاں سے وہاں سے ہٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے چیمہ صاحب۔ تو یہ صرف کرکٹ کی فیلڈ میں ہمیں تنہائی کا شکار ہے یا عالمی منظر نامے پر مزید آپ تنہائی دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پالیسی ٹورڈز افغانستان ہے یہ اس کا خمیازہ ہے، یا وہ جو کہ ابراہیم خان صاحب نے کہا کہ ہم آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں نا، ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے جو نواز شریف صاحب نے لی ہو، جو زرداری صاحب نے لی ہو، تو یہ وہ ہے؟ نہیں دیکھیں، نہیں دیکھیں، میں پھر یہ گزارش کروں گا
اس کا ایبسلیوٹلی ناٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ کہ دہشت گردی پہ پاکستان قابو پا چکا ہے. پاکستان اس وقت ایک بالکل پرامن ملک ہے اور بے شمار جو غیر ملکی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے اکا دکا واقعات دنیا کے ہر کونے میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. یہاں بھی کبھی کوئی اکا دکا ہوں تو ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. صحیح دیکھیں, اور تیسری بات جو ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی بہترین قسم کی سیکیورٹی, ہائیسٹ پاسبل لیول کی سیکیورٹی فراہم کی گئی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جہاں تک افغانستان کی بات ہے, دیکھیں افغانستان پہ اب یہ ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد, اس سے پہلے آپ کو یاد ہے 9/11 کے بعد سے امریکہ نے جو بھی حکومت وہاں پہ مسلط کی اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف رہا. خواہ وہ حامد کرزئی کی حکومت ہو, اشرف غنی کی حکومت ہو, ان کے ساتھی جو تھے عبداللہ, سب کی یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ ہندوستان کے ساتھ جس طرح کے دوستانہ مراسم تھے, اب یہ ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے. بقول ہمارے بھائی ابراہیم خان صاحب کے, بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے. وہ بھی اور ان کے بے شمار جو پیٹرن تھے, سرپرست تھے عالمی, ہندوستان بھی اور باقی بھی کئی جو ممالک ہیں, وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر ان کی باقیات, ان کے کرندے یہاں پہ کوئی یہ دھمکیاں دیں, کوئی سازش کریں تو بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں. نہیں تو سازشوں کو آپ ناکام بناتے ہیں. نہیں چیمہ صاحب, سازشیں ہو رہی ہیں, آپ یہ کہہ کر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا نا کہ جی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ہم کرکٹ میں تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں, ہم سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا, ہمیں کوئی فون کرنا پسند نہیں کرتا. You can't exist like that. یہ بات ٹھیک ہے. آپ اکنامک فرنٹ کے اوپر, ایک منٹ, آپ اکنامک فرنٹ کے اوپر, آپ کو پتا ہے ہم IMF میں ہیں, ورلڈ بینک میں ہیں, ADP میں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں مجھے بتائیں فیٹف کے معاملات الگ آپ کے سامنے ہیں, تو کوئی تو ایسی اسٹریٹجی سب نے مل کر بنانی ہوگی نا کہ ہم اپنے مفادات بھی حاصل کر لیں اور اس تنہائی کا شکار نہ ہوں اب مختلف سیکٹر سے جو ہو رہے ہیں. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, ہمیں بتائیں, یہ جنہوں نے دورے منسوخ کیے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کہ ان کو کیا اصل مسئلہ کیا تھا, سیکیورٹی کے کیا ایشوز تھے, کون سے ان کو تھریٹس تھیں, کس نے دھمکی دی, ہمیں بتائیں. لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کم از کم اس معاملے میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, یہ سازشیں, اور ہمیں یہ پوری قوم کو مل کر ان سازشوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور ان کو ناکام بھی بنانا ہے. یہ زبانی ہم سازشوں کو ناکام بنا سکیں گے شہادت صاحب, جیسے سب کہہ رہے ہیں, یہ جوش تو ہمیں متحد کر رہا ہے, ویری گڈ, everybody is going to be on the same page, اور کرکٹ نے ہمیشہ یونائٹ کیا ہے, لیکن ناکام بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک قوم ہے. دیکھیں میرا وہی کہنا تھا, چیمہ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم متفق ہو کے کوئی چیز سوچیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو دہشت گردی ہے اس پہ ہم نے قابو پا لیا ہے, اور یہ جو چند ٹائم میں چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہو جاتے ہیں, کہیں 7 آدمی شہید ہو گئے, کہیں 5 آدمی شہید ہو گئے, اس پہ قابو پانا بھی بہت لازم ہے, کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں کتنے حملے ہو رہے ہیں. بلوچستان میں اگر آپ گن لیں پچھلے سال میں 100 چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہاں پہ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں, جیسے داسو ڈیم کا مسئلہ آپ لے لیں, بلوچستان کا لے لیں. اس قسم کی صورتحال تو عالمی دنیا ان چیزوں کو دیکھتی ہے. تو شاید یہ چیمہ صاحب کی نظر سے نہیں گزرا کہ بھائی بات یہ ہمیں چیزوں کو, میں نے کہا اچھا ہے پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, لیکن ہمیں اپنا امیج بلڈنگ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا. ابھی دیکھیں کچھ یہ ٹیم کیوں گئی ہے, احسان نے جو ٹویٹ کیا ہے آپ دیکھیں اس کا ری ایکشن کیا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردوں پہ اس طریقے سے قابو پایا جائے کہ وہ ہمارے ملک کے امیج کو نقصان نہ پہنچا پائے. اور دوسرا اس کے بعد میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم اپنی خالی لڑائی وہ مولیں. پاکستان اس پوزیشن میں ہے اس وقت, پاکستان کو جو ہے کسی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. ادروائز میں سمجھتا ہوں یہ تو جس طریقے سے میرے دوست بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا ہمیں تنہائی کا شکار کرنا چاہتی ہے. اور یہ میں بتاؤں یہ بات آگے اگر جائے گی تو IMF اگر ہمیں جواب دے دے, ورلڈ بینک ہمیں جواب دے دے, تو اس کے بعد کیا بنے گا کہ پاکستان کا یہ امیج جو بن رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, پارلیمان میں بیٹھ کے کوئی اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کا تعین کریں, تاکہ جس طریقے سے آج ہم تینوں دوست ایک بات پہ متفق ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے یقیناً انہوں نے ہمارے ساتھ بہتر نہیں کیا, لیکن ان کے ذہن میں یہ امیج تو ضرور گیا ہے نا کہ پاکستان میں اس قسم کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے.
کیونکہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو 2009 میں سری لنکن ٹیم پہ بھی لاہور میں بھی تو حادثہ ہو گیا تھا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خطے کی صورتحال اس قسم کی ہے، اور ہمارے بلوچستان کے راستوں سے آگے پیچھے جو لوگ ہیں افغانی جو ہے انہوں نے بارڈر کو ٹچ کرنا شروع کر دیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں واضح پالیسی بتائیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان ہر سائیڈ پہ جو ہے کسی ایک سائیڈ پہ نہیں لگا ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ اپنے ملک کا وہ دیکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتری ہوگی. لوگ جب یہ سمجھیں گے تو ہمارے یہاں ان کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہے گا. اچھا، اب میں بریک کے بعد، ابھی بریک لینے کا وقت آ گیا، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے یہاں سے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. دیکھیں شہادت صاحب نے بھی جو بات کہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم لڑکے سب سے نہیں بیٹھ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جاؤ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے، کیونکہ جو ہمیں تنہا یا آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے یا کرکٹ ختم کرنا چاہتا ہے، ہم نے اور کرکٹ کو بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ آف کورس دیگر جو فرنٹس ہیں اس کے اندر بھی پاکستان کے تشخص کو اگر پامال کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو اس کو ابھارنے کی بھی ایک اسٹریٹجی ہوگی. اس سب پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. ابراہیم خان صاحب، ہمیشہ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ بھارت کا اس کے اندر عمل دخل ہوگا، بالکل ہوگا. بھارت بہت سٹرونگ لابی ہے، ہم نے یہ بھی ہمیشہ سنا ہے. پاکستان یہ سٹرونگ لابی کیوں نہیں بن سکتا؟ پاکستان کیوں نہیں جا کر دنیا بھر میں بتا سکتا کہ بھائی ہم وہ نیشن نہیں ہیں جو آپ نے ہمیں بنا کر یا انڈیا نے بنا کر پیش کر دیا ہے. کیونکہ جب تک ہم دنیا کو اپنا امیج صحیح نہیں دکھائیں گے، وہ امیج بلڈنگ پہ کام نہیں ہوگا، تو کس طرح سے ہم سارے فرنٹس کے اوپر لڑ سکتے ہیں؟ پھر تو ہم یہی کہتے رہیں گے سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف. اسے ناکام بھی تو بنانا ہے. سازشیں ہو رہی تھیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. لیکن یہ کلیش آف انٹرسٹ ہے، کلیش آف کلچرل انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے اور مانیٹری انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کافی سارے محرکات ہیں، کافی ساری وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم سٹارٹ ہوئی ہے سی پیک کی وجہ سے کہ سی پیک کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے. اس خطے کے جتنے ریلیونٹ ممالک ہیں وہ سارے آن بورڈ ہیں ماں سوائے انڈیا کے. انڈیا نے خود چوز کیا ہے ایک 18,000 میل دور بیٹھے پارٹنر کو، تو ان کے لیے بہتر ہوگا یا اس کی گورنمنٹ کے لیے انہوں نے اپنا کر لیا. ہم نے اپنے خطے میں اپنے ملکی مفادات کو اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہمسایوں کے مفادات کو پہلے دیکھنا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے، پہلے بھی آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے ہمیں، جب ہم نے نئی گورنمنٹ سنبھالی تھی تو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن جو ہمارے دوست تھے وہ اس وقت وہ فوری طور پہ آئے ہماری مدد کو اور معاملات ہم نے ہینڈل کر لیے تھے. پاکستان جو ہے یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، ایک نیوکلیئر کیپیبل سٹیٹ ہے اور پوری وائبل سٹیٹ ہے، اور اس کا اس وقت اللہ پاک نے اس کی امپورٹنس دنیا میں ایسی جگہ پہ بنا دی ہے کہ اب یہاں سے ڈیسیژنز ہوا کریں گے دنیا کے اکنامک فیوچر کے. اچھا، ہم کہہ رہے ہیں بڑے کلیئر الفاظ میں کہ وی ول بی یور پارٹنر ان پیس بٹ ناٹ پارٹنرز ان وارز. اور یہ دس از اے ڈن ڈیسیژن. اسی چیز کو لے کے ہم نے چائنا کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہے کہ چائنیز پالیسی بھی شروع سے جو ہے وہ نان اگریسو رہی ہے. انہوں نے اپنی اکانومی کی طرف توجہ دی بجائے جنگ و جدل اور لڑائیوں کے. آج وہ دنیا کی سپر پاور ہیں. خان صاحب، ان چیزوں خان صاحب کم ٹو دا پوائنٹ. دیکھیں سازش آپ نے کہا ہو رہی ہے، وہ سازش کامیاب بھی ہوئی نا. 2 سیریز آپ کی کینسل ہو گئی. آپ نے کھیل کو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ آپ مکس کر رہی ہیں. ایسے نہیں ہوتا فار گاڈ سیکس. اچھا تو یہ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ کھیل ہے، کھیل ہوا ہے، ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوگا. کیا فرق؟ پہلے بھی تو 9 سال یا 10 سال انہوں نے وہ کر لیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز آپ کی اکانومی ہے اور آپ کی اکانومی کا پہیہ جو ہے اور سی پیک کا مسئلہ جو ہے اس کو سیریسلی ہم نے لینا ہے ایٹ دا کاسٹ آف ایوری تھنگ.
اور اس کو مقصد ہے ہم نے ان کے چھوٹے موٹے یہ دھمکیوں میں یا ان کی یہ جو مقصد اسٹریٹجیز میں ہم نے اپنے آپ کو نہیں الجھانا. کرکٹ سے یہ بالکل آپ نے کہا کیا ہو گیا, بہت کچھ ہو گیا, نقصان ہو گیا. فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا, اور آگے آپ کے کروڑوں روپے کا, خدا کے لیے پاکستان ایک مملکت ہے, اس میں کروڑوں روپے کا تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک بیوروکریٹ کر دیتا ہے نقصان. وہ کوئی اتنا بڑا مقصد ہے, یہ ایشو نہیں ہے, اس کو آؤٹ آف پرپورشن نہیں بلو کرنا چاہیے, لیکن وی شوڈ بی ویجیلنٹ. اوکے, We یہ should be آؤٹ آف vigilant as a پروپورشن, nation. آؤٹ آف پروپورشن نہیں کرنا چاہیے, لیکن شاید معذرت کے ساتھ پاکستان کی امیج کا اس وقت سوال ہے, کیونکہ امیج کو ڈینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پیسے کتنے بھی ہوں, کروڑ ہوں, ارب ہوں یا جو بھی ہوں, اور یہ امیج جو ہوتی ہے جب یہ ایک دفعہ خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے, اس کو ناکام بنانے کے لیے آپ نے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. اور یہی میرا سوال ہے چیمہ صاحب, I-5 کا ذکر کیا جا رہا ہے, جس میں آپ کو معلوم ہے آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, پھر ہم اس کو اتنا لائٹلی تو نہیں لے سکتے جیسے خان صاحب سمجھ رہے ہیں. دیکھیں, یہ 5-6 ملک آپ نے گنوائے ہیں, یہ پوری دنیا نہیں ہے. دنیا میں 153 ہیں, کتنے 58 ہیں کل ممالک. تو مقصد ہے کہ دنیا بہت وسیع ہے. چلیں چیمہ صاحب, ہم کسی کی ڈکٹیشن کے پہ جانے کی بجائے اپنے ملک کے دفاع کو اور اپنے ملک کی بہتری کو اولین ترجیح دیں گے, اور اپنی پالیسیز اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے بنائیں گے, نہ کہ کسی کی ڈکٹیشن پہ. جی جی بتائیے گا چیمہ صاحب. جی نادیہ, میں تو اس سلسلے میں میری 3 گزارشات ہیں جو وے فارورڈ کیا ہے, تجاویز کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت قومی یکجہتی کی, اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے وزیر اعظم کو اپنی جو روایتی انتقامی ذہنیت ہے, انتقامی سوچ ہے, اس سے باہر آنا پڑے گا, تنگ نظری سے باہر آنا پڑے گا. اس کو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو اگر حکومت یہ اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے کچھ فرصت ملے تو باہر آ کے اس تنگ نظری سے پوری اپوزیشن کو ساتھ لے, کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے, اور یہ ہے کہ ہم مل کر ایک متفقہ قومی پالیسی اپنائیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہماری دنیا میں دیکھیں بے شمار سفارت خانے ہیں, ہمارے مشن کام کر رہے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے امیج کو یہ بہتر سے بہتر بنائے. ان سے پوچھا جائے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ وہ اس سلسلے میں کیا ذمہ داری اپنی کس طرح ادا کر رہے ہیں, کیا کردار ادا کر رہے ہیں. وہاں کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ہمارے بارے میں کیا تاثر ابھارا جا رہا ہے, ہم اس کے بارے میں ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا امیج بہتر بنانے میں ہمارے سفارت خانوں کا بھی بنیادی کردار ہے, اور وہ کردار ادا نہیں ہو رہا, وہ ادا ہونا چاہیے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو باقیات ہیں دہشت گردوں کی, یہ تحریک طالبان پاکستان ہے, ان کے اور کئی اس طرح کے ونگز ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ یہ بالکل سخت ترین کارروائیاں ہونی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ اب ان کی سرپرستی افغانستان سے نہیں ہوگی, جہاں اس سے پہلے یہ ہے کہ ہندوستان نواز حکومتیں تھیں, جس طرح میں نے کہا کہ کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں. اب چونکہ ان کی وہاں سے سرپرستی نہیں ہوگی, حوصلہ افزائی نہیں ہوگی, امداد نہیں ہوگی, تو اب یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں, یہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں. لیکن ان کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں مل کر یہ ہے کہ بالکل سخت ترین ایکشن لینے چاہیے. یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بالکل جس طرح دہشت گردی پہ ہم نے قابو پایا ہے, یہ دہشت گردوں کی باقیات جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑی انشاءاللہ آسانی سے ہم قابو پا لیں گے انشاءاللہ. یہ ہے 3 تجاویز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے. لیکن جیسے خان صاحب نے کہا, معذرت کے ساتھ مجھے لگا شہادت صاحب, خان صاحب کہہ رہے کھیل ہے, اس کو اتنا بڑا نہ لیں جتنا کہ ہم نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ٹیموں کا وڈرا کرنا. میرے دوستوں کا کہنا بجائے یہ, لیکن یہ کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا ہے, یہ گیم کی بات آپ نہ کریں. اور اس بات پہ بہت اچھی بات ہے کہ چیمہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, ہمیں امیج بلڈنگ کی ضرورت ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے وہ بھائی فارن مشنز کو کہاں سے ان کے ساتھ آن بورڈ چلیں گے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب سعودیہ پہ تھے تو وہاں پہ جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرز کونسلرز تھے ان کو سب کو وہاں پہ سنب کیا, کہا گیا کہ کاش انڈیا جیسے یہاں پہ کونسلیٹ ہوتے, انڈیا جیسے ایمبیسڈرز ہوتے. تو اس کے علاوہ بھی میں بتاؤں, جب آپ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے ڈسکریج کریں گے تو میرا کہنا ہے یہ آپ کا امیج بلڈ کرنا تو منسٹری نے ہے نا, فارن منسٹری جو ہے اس کا کام ہے, وہ تو بالکل ایبسلیوٹلی وہ فیل ہو چکی ہے. اور دوسرا ہمارا کیٹیگوریکلی ایک اسٹینڈ ہونا چاہیے. میں یہ کہوں ہماری حکومت کی کمزوری یہ ہے
کہ جس وقت جو ہے رشیا کے ساتھ گیس کی پائپ لائن کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بھارت کو ہم افغانستان کے راستے ایشیائی ملکوں تک جو ہے ہم اس کو جو ہے رسائی دیں گے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ بالکل چیمہ صاحب نے صحیح فرمایا کہ بھائی ان کو تو آنے والے الیکشن اور ای وی ایم کے علاوہ یا وکٹمائزیشن کے علاوہ ان کو تو کوئی فرصت ہی نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی واضح قسم کی فورن پالیسی جو ہے وہ آپ طے کریں اور یہ طے کر لیں کہ پاکستان نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے, ہماری کراچی جتنی اس کی آبادی ہے اور اس کی ٹیم بھی وہ چلی جاتی ہے واپس جاتی ہے. تو بھائی بات یہ ثابت کریں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور جو ٹیمیں آنا چاہتی ہیں جو گیم جائے اس کو جاری ساری رکھیں. انشاءاللہ پاکستان کا نام قائم ہے, قائم رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہ بھی خبر ہے کہ کرکٹرز کی ملاقات ہوگی جناب وزیر اعظم پاکستان سے میرے خیال سے کل کے روز, لیکن یہاں سے معاملات, کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ ڈپلومیسی کا ایک سب سے بڑا ٹول سمجھا جاتا ہے, اور جب اس ٹول کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی جائے یا پاکستان سے کرکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً یہ پاکستان کی امیج پر بھی حملہ ہوتا ہے. اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجی ترتیب دینے کی ضرورت ہے جہاں پر آپ کرکٹ کو واپس بھی لا سکیں, اور جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں اور جو کوئی بھی کر رہا ہے اس کو آپ کو ناکام بھی بنانا ہے. میرے مہمان سمجھتے ہیں جو اپوزیشن کے ہیں کہ اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, اپوزیشن کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور فورن پالیسی کے حوالے سے واضح ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تمام چیزیں اس پہ کام آتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.